बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में कायम 25,000 से ज़ायद मराकज़ इल्म, और उन मराकज़ इल्म में से एक मरकज़ इल्म वो जो हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, और इस मरकज़ इल्म के ज़रिए हम हाज़रीन और नाज़रीन दोनों तक हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक से मुताल्लिक़ तालीमात को पहुँचाने का सिलसिला जारी किए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मराकज़ इल्म का वो निसाब जो शेख़ुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली ने दिया, और निज़ामत एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल ने उसे तैयार किया और एक किताबी सूरत में अवामुन नास तक पहुंचाने की कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका पहला सेमेस्टर हम मुकम्मल कर चुके, और दूसरे सेमेस्टर में जो शेख़ुल इस्लाम दामत बरकातुहुल आलिया ने किताब हमें बताई, अर्रौज़ुल बासिम मिन खुलुक़िन नबिय्यिल ख़ातिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब का मुताला हम हफ्तावार बुनियादों पर हर जुमा को रात 9 बजे इसी टाइम हम अपने फ़ेसबुक चैनल के ज़रिए और अपने हाज़रीन के साथ बहम्दिही ताला इसका मुताला कर रहे हैं, और हर मरतबा 3 या 4 फ़सलों का मुताला करते हैं। और आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह 3 से 4 अगली फ़ुसूल का मुताला करेंगे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अखलाक से मुताल्लिक़ क्या तालीमात इरशाद फरमाई हैं। बड़ी ख़ूबसूरत किताब है, ईमान अफरोज़ किताब है कि अगर ये अखलाकी अक़दार जो आज हमारे माशरे में नहीं हैं, हमारी ज़ातों में मौजूद नहीं हैं, हमारे घरों में नहीं हैं, अगर इनकी खैरात अपनी ज़िंदगियों में दाखिल कर ली जाए तो यकीनी तौर पर हमारी ज़ात भी जन्नत का नमूना बन सकती है और हमारे घर भी जन्नत का नमूना बन सकते हैं। आज हम दूसरे चैप्टर की अब तक 8 फ़सलों का मुताला कर चुके हैं। आज हम 9वीं, 10वीं, 11वीं और अगर टाइम हुआ तो 12वीं फ़सल का भी मुताला करेंगे। मगर यहाँ देखते हैं 9वीं फ़सल वो है फ़स्लुन फ़ी अम्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइक्साइल फ़कीर, यानी मोहताजों को लिबास पहनाने का हुक्म, ज़रूरतमंदों को लिबास लेकर देना और उन्हें उनके ज़रूरियात का ख़याल रखते हुए किसी भी फ़कीर, गरीब, मिस्कीन, मोहताज, ज़रूरतमंद को नया लिबास लेकर दे देना, इसका कितना अजर है और इसका कितना सवाब है, और ये कितनी बड़ी अखलाकी कदर है अगर हमारी तबीयतों में दाखिल हो जाए। तो ज़रा सुनिएगा, 3-4 अहादीस, सिर्फ़ 3 अहादीस इस बाब में हैं, इस फ़सल में हैं। उससे पहले कुरान मजीद की एक आयत के ज़रिए इसका मफ़हूम समझाने की कोशिश की गई है, और वो आयत है जो अल-माइदा, सूरा अल-माइदा की आयत नंबर 89 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़द्तुमुल अयमान फ़कफ़रतुहु। ये जो आयत है पूरी की पूरी आगे लिखी हुई है, इत्आमु अशरत मसाकीना मिन औसत मा तुतइमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा। अब ये जो ये मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये बात बड़ी तवज्जो से और ध्यान से, और इसी तरह मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन भी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर एक हमें उसूल दिया है, और इस आयत के ज़रिए एक बात समझाई है कि अगर हमारी कोई कसम टूट जाए, एक है रूटीन में हम कस्में उठाते रहते हैं, तो रूटीन की जो कस्में होती हैं उन पे अल्लाह ताला क़यामत के दिन नहीं पूछेगा, लेकिन वो कसम जो आपने किसी के साथ प्रॉमिस करके उठाई तो उसका सवाल क़यामत के दिन किया जाएगा कि भाई वो आपने पक्का प्रॉमिस करके कसम उठाई थी और आपने उस कसम को क्यों तोड़ा। अच्छा, और अगर आपने दुनिया में उस कसम को तोड़ दिया, ये बात बड़ी ध्यान से समझे, अगर कसम को तोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने उस कसम के कफ़ारे के तौर पर जो अमल रखा है वो ये अमल रखा है कि भाई अगर कोई बंदा अपनी कसम को तोड़ दे, मसलन आपने कसम उठाई कि मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि मैं ये काम करूंगा, और आप वो काम नहीं करते, तो आपने, इसका मतलब है अपनी कसम को तोड़ दिया है। अब कसम को तोड़ दिया है तो उस कसम का कफ़ारा कैसे अदा होगा? कुरान मजीद ने बताया कि उसका कफ़ारा ये है कि आप 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएं, नंबर 1।
نمبر 2 یہ کھانا کھلائیں جو تم گھر میں کھاتے ہو، یا 10 مسکینوں کو آپ کپڑے خرید کر دیں، 10 مسکینوں کو کپڑے خرید کر دیں، یا پھر آپ ایک غلام آزاد کریں، تو آپ کی وہ جو قسم آپ نے اٹھائی تھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر بات سمجھنے والی یہ ہے، اور بڑی توجہ طلب بات یہ ہے، کہ اگر آپ کی کوئی عبادت رہ جائے، اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اور دوسروں کو کپڑے خرید کر دینے کی جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بھائی اگر آپ کی کوئی عبادت رہ جائے، اور عبادت بھی کون سی؟ اللہ کے لیے قسم اٹھائی ہوئی تھی اور آپ وہ توڑ بیٹھے ہیں، تو اس کا کفارہ بھی اللہ تعالیٰ دوسروں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، اگر آپ نے 10 مسکینوں کو کپڑے خرید کر دے دیے ہیں تو آپ کی وہ قسم کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یعنی یہ کپڑے خرید کر دینا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ کی وہ قسم کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ قیامت کے دن آپ کو اس قسم کے بارے میں نہیں پوچھے گا اگر آپ نے دنیا میں 10 مسکینوں کو کپڑے خرید کر دے دی۔ تو یہ دوسروں کو کپڑے خرید کر دینا یہ اتنا بڑا، اور دوسروں میں کون؟ جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، ان کو کپڑے خرید کر دینا۔ اب اسی سے متعلق حدیث ہیں بڑی ایمان افروز، 3 حدیث ہیں صرف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن کسی دوسرے مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کے پھلوں میں سے کھانا کھلائے گا۔ ماشاءاللہ اتنی خاموشی کے ساتھ نہ میں کلاس میں موجود نہیں رہتا، لہذا بات اچھی لگے تو یقینی طور پر سبحان اللہ ضرور بولتے رہا کریں ہیں۔ کیا ہے؟ جو بندہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو مومن کسی دوسرے مومن کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پاکیزہ شراب پلائے گا، جنت کی پاکیزہ شراب، یعنی جنت کا پاکیزہ مشروب جس کا نام ہے رحیق مختوم۔ جنت کے پانی کا، جنت کے شراب کا کیا نام ہے؟ رحیق مختوم۔ سیرت کی ایک کتاب بھی ہے الرحیق المختوم، بڑی زبردست کتاب ہے، صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب الرحیق المختوم۔ اچھا، رحیق مختوم میں سے پانی پلائے گا۔ اور تیسرا جملہ، جو مومن کسی بے لباس مومن کو لباس پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس عطا فرمائے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ غریب کو، مسکین کو لباس لے کر دینا، کپڑے لے کر دینا، اس کا کتنا اجر۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری سنیں، ان ابن عباس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ما من مسلم کسا مسلمن صوبا الا کان فی حفظ من اللہ ما دام منہ علیہ خرقہ۔ واہ واہ، بڑی خوبصورت حدیث ہے، ترجمہ آپ سنیں تو یقینی طور پر آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کو لباس پہنائے، اونچا بولیے، کیا پہنائے؟ لباس پہنائے، وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت میں رہے گا جب تک پہننے والا اس کے دیے ہوئے کپڑے کو پہن کر رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اتنا اجر ہے دوسرے بندے کو کپڑے خرید کر دینا۔ ٹھیک ہے جی، اور اگر آپ اپنے ٹیچر کو خرید کر دیں تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اور اگر بہنوں کو دینے کا بہت اجر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہنیں اگر بھائیوں کو لے کر دیں تو اس کا ڈبل ٹرپل اجر، اور اگر آپ 3 پیس پورا لے کر دیں تو اس سے اجر زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، اور اگر سلائی بھی ساتھ دے دیں آج کے مہنگے دور میں تو اس سے اجر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اب آپ پر ہے کہ آپ کتنا، ایک استاد کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، مطلب بے شمار ہے، تو آپ اس کا ضرور فائدہ۔ پھر میں آپ کے امی ابو کا بیٹا ہوں تو اس کا بھی آپ کو الگ سے اجر ملے گا۔ اچھا خیر، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی ثواب لینا چاہے آپ اس پر پابندی نہیں۔ ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل۔ اب یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ اب آپ دیکھیں، کھانا بھی، ہم نے پیچھے جو حدیث پڑھی ہیں پچھلے چیپٹرز میں، ان میں ہمیں پتہ چلا دوسروں کو کھانا کھلانا بھی افضل عمل ہے، دوسروں کی مدد کرنا یہ بھی افضل عمل ہے۔ کیا؟ اور ہاں جی، اور میٹھا کھلانا، کھیر یاد آئی ہوگی پچھلے لیکچر سے، تو وہ میرا خیال ہے کہ آگئی ہوگی ہیں،
آ گئی ہے؟ واہ جی واہ، ایسے اسٹوڈنٹ اللہ سب کو دے جتنے ناظرین ہیں. میں تو بڑا خوش قسمت ہوں جی. آج میں نے پچھلے لیکچر میں کھیر کی بات کی، وہ آگے، کیا پتہ اگلے لیکچر میں کپڑے بھی آ جائیں. تو ہم یہاں یہ بات کر رہے تھے اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا کسی مسلمان کو خوش کر دینا. یہ دیکھیں نا، جیسے میں نے ابھی خوش کر دیا باتوں باتوں سے، تو فرمایا کیا؟ کسی کو خوش کر دینا، یہ فرمایا افضل عمل ہے. اور فرمایا اسی طرح بھوک کی حالت میں کسی کو کھانا کھلا دینا، اور ایسا بندہ جس کے پاس کپڑے نہیں تھے اس کو کپڑے خرید کر دے دینا، اس کی ضرورت پوری کر دینا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 عمل سب سے افضل عمل ہے. اور ہم نے پچھلے تینوں چیپٹرز میں یہ الگ الگ پڑھے تھے، اس میں ایک ہی حدیث کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں. یوں یہ 9ویں فصل ہماری مکمل ہو گئی ہے. اسی کے ساتھ اگلی فصل ہے 10ویں فصل، اور یہ کس کے بارے میں ہے؟ فصل فی امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باماطۃ الاذی عن الطریق. اب یہ بڑی خوبصورت اور بڑی اہم بات ہے، ہماری روزمرہ کے معاملات سے متعلق بات ہے. اور اس کے اندر یہ بات ہمیں سمجھائے گی کہ اگر ہم رستے میں جا رہے ہوں اور ہم دیکھیں کہ رستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ہم رستے میں جاتے ہوئے وہ چیز اٹھا کے سائڈ پر کر دیں. تو آقا علیہ السلام نے اس کا اجر بیان فرمایا ہے. اور ذرا دیکھیں کیا اجر بیان ہوا ہے. پہلی حدیث عن ابی ہریرہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان بدع وسبعون شعبة فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. اب یہ حدیث پاک سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. اونچا بولیں، کتنی شاخیں ہیں؟ 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. اور سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ انسان کس بات کا اقرار کرے؟ لا الہ الا اللہ. اونچا بولیے، کس کا اقرار کرے؟ لا الہ الا اللہ. اس کا اقرار کریے. سب سے اونچے درجے کا ایمان ہے. اور سب سے نیچے درجے کا ایمان یہ ہے کہ آپ سفر میں جا رہے ہوں تو آپ رستے میں تکلیف دہ بڑی چیز کو ہٹا دیں، تو یہ بھی ایمان ہے. اور پھر فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. تو ٹوٹل 70 میں سے کتنے شعبے یہاں بیان ہوئے ہیں؟ 3. نمبر 1 اعلیٰ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا. ادنا ایمان کیا ہے؟ رستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اور تیسرا کیا ایمان ہے؟ حیا کرنا. کیا کرنا؟ حیا. حیا کا مطلب نا ادب ہوتا ہے. حیا کے کئی معنی ہیں. حیا کا ایک بڑا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا ادب کرنا. بولیے کیا کرنا؟ ادب. اس کو بھی حیا. اچھا آگے بڑھتا ہوں، میرا موضوع نہیں. آگے عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فاخرہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ. اور سنیں واہ واہ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی راستے میں سے جا رہا تھا، اس نے راستے میں ایک کانٹے دار ٹہنی دیکھی اور اسے ہٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے اتنے سے عمل کا اسے یہ اجر عطا کیا کہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. رستے میں کیا پڑی ہوئی تھی؟ ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، بس اس کو اٹھایا سائڈ پہ کر دیا. اس ٹہنی کو اٹھانے کا کیا فائدہ ہوا؟ نہیں، ایک تو گناہ معاف ہو گیا نا، تو اس کو اٹھانے کا کیا فائدہ؟ اٹھانے کا کہا کیوں گیا؟ تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. پھر دیکھیں اگلی حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مسلمان آدمی راستے میں پڑی ایک کانٹے دار لکڑی کے پاس سے گزرا، تو اس نے کہا میں یہ کانٹا ضرور راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ یہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے. تو فرمایا جیسے ہی اس نے اٹھا کے سائڈ پر کیا، ادھر اس نے وہ کانٹے دار چیز اٹھا کے سائڈ پر کی، ادھر اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. پھر اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے راستے میں ایک درخت تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. جیسے یہ جو ہماری والی گلی ہے، اس گلی کے شروع میں ایک کھمبا لگا ہوا ہے، اور وہ کھمبا اس طرح لگا ہوا ہے بجلی والا کہ ہر آنے جانے والے کو اس سے کیا ہوتی ہے؟ تکلیف. تو ایسے ہی نا گلی کے اس اتنی سی جگہ پہ ایک درخت لگا ہوا تھا. تو اس بندے نے کیا کیا؟ وہ درخت وہاں سے ہٹا دیا ہوگا. ہم پڑھتے ہیں حدیث پاک کہ کیا ہے. اچھا اب کیا ہوا؟
تو حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس شخص کو دیکھا، ہاں وہ آگے دیکھے لکھا ہوا ہے کہ وہ درخت تھا، لوگ گزرتے تھے تو اس درخت کی وجہ سے لوگوں کو کیا ہوتی تھی؟ تکلیف ہوتی تھی. اس بندے نے وہ درخت وہاں سے ہٹا دیا. جب ہٹا دیا تو اب آقا علیہ السلام کا فرمان سنیں. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اس شخص کو جس نے وہ درخت ہٹا کے سائڈ پر کیا ہے تاکہ لوگوں کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو، تو فرمایا میں نے اس بندے کو جنت میں دیکھا ہے کہ وہ اسی درخت کے نیچے جنت میں ٹہل رہا ہے. اچھا کھمبا ہٹائے گا جو کھمبا ہٹائے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے جنت میں وافر بجلی ملے گی ہے. تو ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اسے جنت میں وافر روشنی ملے گی، ٹھیک ہے، اسے چمک دمک ملے گی، اضافہ ہوگا تو اس کے نور میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور ویسے اگر ہٹا دے گا تو اللہ اسے جنت کی نعمت عطا فرمائے گا. یہ بجلی ایک نعمت ہے نا، کھمبا ایک نعمت ہے، تو اسے انعامات ملیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو لہذا وہاں باپڈا والے نہیں ہوں گے جنت میں. آگے دیکھیں، پتہ نہیں اللہ کرے سب کو لے جائے، پتہ نہیں یہ جائیں گے بھی کہ نہیں، لیکن ہم اچھی دعا کرتے ہیں یہ چلے جائیں. پھر آگے دیکھیں، ان ابی ہریرہ تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہوتا ہے. اور ہمارے جوڑ کتنے ہیں پوری باڈی میں؟ 360. ہماری باڈی میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرنا ضروری ہے ہر روز. اچھا وہ کیسے ادا ہوتے؟ تو سورج طلوع ہوتے ہی 2 آدمیوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا ہوا ہے، کلیش ہوا ہے، حل کر دینا صدقہ ہے. کسی آدمی کو سوار ہونے میں مدد دے دینا، کوئی بیمار تھا، وہ موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھ سکتا تھا، سواری پر نہیں بیٹھ سکتا تھا، تو یہ بھی صدقہ ہے. کوئی بندہ اپنا سامان رکھنا چاہ رہا تھا، بولیے کیا رکھنا چاہ رہا تھا؟ سامان. اکیلا تھا، وہ رکھ نہیں سکتا تھا، آپ نے اس کی ہیلپ کی اور سامان رکھوا دیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. آپ نے اچھی بات کی، غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، اچھی بات کی، تو یہ بھی کیا ہے؟ اونچا بولیے صدقہ. نماز کے لیے آپ جتنے قدم اٹھاتے ہیں ہر قدم بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور رستے میں پڑی ہوئی چیز کو جو تکلیف دہ ہو اسے ہٹا دینا یہ بھی کیا ہے؟ تو یعنی ان سارے کاموں میں سے آپ کوئی کام بھی کر لیتے ہیں تو آپ کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ابی برزۃ قال قلت یا نبی اللہ علمنی شیئا انتفع به قال اعزل الاعضاء عن طریق المسلمین. حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائیے جس سے مجھے بڑا فائدہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے رستے میں کبھی کوئی تکلیف دہ چیز دیکھو تو اسے ہٹا دینا، اس سے اللہ تمہیں اپنی طرف سے کیا عطا کرے گا؟ بہت فائدہ عطا کرے گا. 7ویں حدیث دیکھیں، سیکنڈ لاسٹ، اور یہ اس فصل کی ہے. اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سامنے میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے، میں نے اس کے اچھے اعمال کی فہرست میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی دیکھا اور برے اعمال کی فہرست میں مسجد میں تھوک پھینک کر اسے صاف نہ کرنا بھی دیکھا. یعنی آقا علیہ السلام کے سامنے پوری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے تو ان اچھے اعمال میں فرمایا میں نے یہ دیکھا ہے کہ رستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو کیا کر دیا جائے؟ ہٹا دیا جائے. تو یہ اچھے اعمال میں سے. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رستے میں کسی کے گزرنے کی وجہ سے اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے وہ کسی گزرنے والے کو تکلیف دے سکتی ہے تو ہمیں اس چیز کو کیا کر دینا چاہیے؟ ہٹا دینا چاہیے. پھر اسی طرح آخری حدیث اس فصل کی ان ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ. واہ واہ واہ. قال امت الاعضاء عن طریق الناس. حضرت ابو برزہ اسلمی بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کو میں کروں
اور میں کہاں داخل ہو جاؤں؟ جنت میں داخل ہو جاؤں. اونچا بولیے, کہاں داخل ہو جاؤں؟ جنت. مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو اس کو ہٹا دو تو اللہ تمہیں کس میں داخل کر دے گا؟ جنت میں داخل کر دے گا. آپ اندازہ کریں کہ راستے میں پڑی ہوئی چیز جو تکلیف دیتی ہو کسی کو اس کو ہٹا دینا یہ کتنا 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 بڑا اجر کا کام ہے, کتنا بڑا اجر کا کام ہے. تو یہ اب 2 فصلیں ہو گئی. پھر دیکھیے تیسری فصل جو فصل نمبر 11 ہے, اور یہ بھی بڑی اہم فصل ہے اور بڑی خاص فصل ہے. میں ذرا یہ دیکھ لوں کہ اس پورے باب کی کتنی فصلیں ہیں, اس حساب سے پھر ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. اگر تو اس کی اگلے لیکچر میں ہمارے لیے کچھ فصول بچی تو پھر ہم اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں, لیکن آج کے لیکچر میں ہم اسی کو ہی دیکھ لیں گے. تو یہ آپ دیکھیے, ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہم آج کے لیکچر میں آخری فصل, آج کے لیکچر کی آخری فصل, اگلے لیکچر میں پھر ہم اس سیکنڈ چیپٹر کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. بتائیے پہلی 2 فصلوں میں ہم نے کیا پڑھا ہے جی؟ پہلی کیا چیز پڑھی ہے ہم نے؟ محتاجوں کو, ضرورت مندوں کو کیا لے کر دینے ہیں جی؟ کپڑے لے کر دینے ہیں, اور اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. دوسری فصل میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر بولیے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو تو اس سے اللہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور بندے کو کہاں داخل کر دیتا ہے؟ جنت میں داخل کر دیتا ہے. اور آخری چیز ہے اور وہ ہے فصل فی امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالتیسیر علی المؤسر فی اعداء القرض او الودع لہو. یعنی ایک بندہ ہے, اس نے قرضہ لیا ہوا ہے اور قرضہ وہ واپس نہیں کر پا رہا, تو آپ اس کو مہلت دیتے جاتے ہیں. بولیے کیا دیتے جاتے ہیں؟ مہلت دیتے, ٹائم دیتے جاتے ہیں. تو آپ صرف اتنا سا عمل کہ آپ اس کو مہلت دے رہے ہیں, ٹھیک ہے یار پھر دے دینا, پھر دے دینا, پھر دے دینا, یہ مہلت دے دینا کتنا بڑا اجر. اب دیکھیں حدیث پاک سنیں پہلے, بلکہ قرآن مجید کی آیت سے آغاز ہو رہا ہے. بڑی پیاری آیت, ہر آیت ہی قرآن مجید کی بڑی پیاری ہے. اب ذرا دیکھیے گا آیت قرآنی, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ترجمہ سنو. اور اگر قرض دار تنگ دست ہو, یعنی جس نے قرضہ لیا ہوا ہے وہ تنگ دست ہے, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ خوشحالی تک مہلت دے دینی چاہیے, اور تمہارا قرض کو معاف کر دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, قرض کو معاف کر دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. پھر اگر تمہیں معلوم ہو تو یہ چیز اللہ کے ہاں بڑی خاص عظمت والی چیز ہے. ٹھیک ہے جی, اب آپ نے سن لیا ہے بات کو, تو اس پر اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اب ذرا سنیں پہلی حدیث پاک, المغفرۃ لمنذر المدین ونجاتہ من جہنم. مقروض کو مہلت دے دینے والے کے لیے بخشش بھی ہے اور جہنم سے نجات بھی ہے. ذرا دیکھیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں کا واقعہ ہے, بڑا دھیان سے سنیں. پہلی امتوں کا واقعہ ہے کہ فرشتوں نے ایک شخص کی روح قبض کی, پھر انہوں نے اس سے پوچھا کیا تم نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے نیک کام کبھی نہیں کیا. فرشتوں نے کہا یاد کرو. اس نے کہا میں نا لوگوں کو قرض دیتا تھا اور اپنے خادموں سے کہتا تھا کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے دیا کریں, یعنی پوری عمر اور کوئی کام نہیں کیا, بس ایک نیک کام میں کرتا تھا کہ مجھ سے اگر کوئی قرضہ لے لیتا تھا تو میں اپنے نوکروں کو کہتا تھا کہ بھائی جس نے قرض لیا ہے اگر وہ تنگ دست ہے اور وہ قرض واپس نہیں کر سکتا تو اسے مہلت دے دیا کرو. اور ہاں ساتھ یہ بھی کہتا تھا اگر کوئی مالدار ہو اور اس نے قرضہ لیا ہوا ہو تو اس کو مہلت نہیں دینی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم بھی اس کو درگزر کر دو, اس کو جہنم میں نہ ڈالو بلکہ اس کو جنت میں ڈال دو. اب آپ اندازہ کریں کہ اور زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا, صرف یہ ایک نیک کام کیا کہ وہ قرضہ جنہوں نے لیا ہوا ہے اس کو وہ کیا دے دیتا تھا بیٹے؟ مہلت دے دیتا. اچھا, پھر اگلی حدیث پاک, اور
وہ کیا دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لائے اور آپ اس طرح اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے، ابو عبد الرحمن نے بھی اپنے ہاتھ کے ساتھ زمین کی طرف اسی طرح اشارہ کیا، یعنی آپ نے اشارہ کر کے خطاب کے انداز میں، بولنے کے انداز میں اشارہ کر کے کوئی بات سمجھائی۔ تو حضرت یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر ہے یا حضرت ابو عبد الرحمن ہے، انہوں نے بھی ویسے ہی اشارہ کر کے ایک بات سمجھائی، اور وہ کیا تھا؟ جو شخص تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی تیز لو سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے گا۔ کس کام پر؟ بولیں کس کام پر؟ جو قرض دار کو کیا دے دیتا ہے؟ مہلت دے دیتا، اس کو اتنا اجر دیتا۔ اچھا پھر اسی طرح فرمایا، اب دیکھیں اس سے اگلا اجر سنیں، اور بڑا ایمان افروز اجر ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف ہی کر دیا، تو اللہ قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ لہو، فرمایا اذلہ اللہ یوم القیامت تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا جو بندہ دوسروں کے قرض کے معاملے میں کیا دے دیتا ہے؟ اس کو مہلت دیتا۔ حاضرین میں تو ایسے لوگ نہیں ہیں، لیکن ناظرین میں وہ لوگ جو قرض دے سکتے ہیں اور صلاحیت رکھتے ہیں، وہ اس بات کو سنیں، اور اگر کسی نے آپ سے قرض لے لیا ہے تو آپ اس کو مہلت دیں، اور اگر ہو سکے تو معافی کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہاں حاضرین میں بھی ہیں ایسے، اللہ ان کو مہلت دینے کی اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں معاف کر۔ پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ بھی یہی حدیث ہے کہ جو مہلت دے دیتا ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت کے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرماتا ہے۔ اگلی حدیث سنیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے، بولیے کیا؟ اللہ اس کی دعا قبول کرے اور اس کی مشکلیں دور ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ قرضہ دے، اور قرضہ دینے کے بعد قرضہ لینے والے کو قرض واپس لینے کے معاملے میں اسے کیا دے؟ مہلت دے۔ تو اللہ اس کی مشکلیں بھی دور کرے گا اور اس کی دعا کو بھی